अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीका रसूलल्लाह जाहु कबीज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाह कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलिमी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसदद व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तौफ़ैल नमाज जुमा की हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला व अला शानुहु हम सब की हाज़री अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम हक़ सच बयान करके उस पर अक़ीदा रख के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हस्बे वादा चूँकि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाला महीना जारी है और मेराज शरीफ की तारीख़ भी बहुत करीब आ चुकी है। असबाब मेराज पहले बयान हो चुके हैं। आज मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ढेर सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पहलुओं में से एक पहलू जिसको मुशाहदात मेराज शरीफ का नाम दिया जा सकता है, उस हवाले से मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। पहले जो मौजू है उसका तारुफ सुन लीजिए। मेराज मौजज़ा है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, यानी शान है आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। यकीनन उस शान के और मौजज़े के बयान करने में भी बड़े फ़ायदे हैं कि हमें पता चलेगा कि वो ज़ात बेमिसल भी है, बेमिसाल भी है, जिसने अपने महबूब को भी ऐसी ऐसी शानें अता फरमाईं कि जिन शानों का तोड़ ज़माने का कोई टेक्नोलॉजी का फ़र्द नहीं कर सकता। मौजज़ा सुनने सुनाने का भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन इस मौका पर अल्लाह करीम ने जहाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी दौलत यानी अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, वहीं पे अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाईं जिन चीज़ों के अंदर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक सबक है। वो जो चीज़ें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी वो मुशाहदात मेराज शरीफ के हवाले से उनको बयान किया जाता है। मैं उन चीज़ों को आप हज़रात के सामने इसी नीयत के साथ रख रहा हूँ कि मौजज़ा मेराज शरीफ का भी पहलू है, लेकिन इस पहलू से कि उस मौजज़े के बयान करने में हमारे लिए सबक क्या है, सरकार ने वो अमल किया तो उसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या है। इस वास्ते इस हवाले से मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जो रवायात मैं आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, रवायात सियासत्ता की हैं और उन रवायात को लिया है इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर। अगरचे कुछ रवायात के अंदर कमज़ोरी का कौल भी मुहद्दिसीन ने किया, लेकिन चूँकि इस कदर ज़ोफ़ नहीं है, कमज़ोरी नहीं है कि वो बयान ही नहीं की जा सकती,
اتنا زیادہ ذوق اور کمزوری نہیں تھی، اس واسطے میں ان روایات سے جو فائدہ ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے موضوع سلیکٹ نہیں کیا، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ اکثر معراج شریف کے عنوان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے بالکل آخری الفاظ یہی ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سیر کرائی، کیوں؟ آخری الفاظ ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں دکھا کر اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک سبق چھوڑیں۔ اس واسطے یہ سفر معراج، سیر معراج شریف کی اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں سٹارٹ کر رہا ہوں، پہلی روایت ہے جس کو امام ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ ہماری گفتگو کا اکثر حصہ اسی روایت سے ہے، لیکن چند باتیں میں اس کی عرض کر کے پھر ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤں گا۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج شریف پر لے جانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، دو روایتیں ملتی ہیں، سرکار ام ہانی کے گھر میں تھے یا پھر سرکار کعبہ شریف کے پاس جو حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ شریف کے ساتھ نا جو سی شکل کا چھوٹی سی دیوار ہے اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، وہاں پہ تھے۔ وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر معراج پہ لے جایا جانے لگا۔ تو سب سے پہلے اس موقع پر شرح صدر ہوا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ حلق شریف سے لے کر ناف تک یہ سینہ مبارک کو چیرا گیا، کھولا گیا، اور اندر سے دل مبارک نکالا گیا، دل کو کھولا گیا، پھر دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اس کے اندر حکمت، نور، علم، ہر قسم کی جو خیر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھری، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک کو مکمل بند کر کے پھر اوپر سے سینہ مبارک کو بند کیا۔ یہ بھی یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے۔ دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو انسان بے ہوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ دل باہر بھی نکالا گیا ہے، دل کو چیرا بھی گیا ہے، سینہ بھی چاک ہوا ہے، سارا منظر رب کے محبوب دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا۔ یہ حصہ اس روایت کا تھا۔ اب سنیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ چلے تو دوران سفر جو سواری تھی، یہ بات مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ انسان کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں پہ اس سواری کا قدم پہنچتا تھا۔ اب اس حوالے سے جو پہلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت نسائی شریف سے لی گئی ہے، اور اس روایت کے راوی حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سفر پہ چلا، جبریل میرے ساتھ ہے، ایک مقام پہ جا کے جبریل نے کہا انزل فصلی، جبریل نے کہا آقا سواری سے اتریے اور اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ جبریل نے حضور سے عرض کیا سواری سے اتریے اور اتر کر نماز ادا کیجیے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اترا فصلی تو میں نے نماز بھی پڑھی، پھر میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، جبریل نے حضور سے پوچھا اتدری این صلیتا، آقا پتہ ہے کہ آپ نے نماز کہاں پر ادا فرمائی؟ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا صلیتا بطیبہ، آقا یہ زمین مدینہ شریف کی زمین تھی جہاں پہ اتر کر آپ نے نفل ادا فرمائے ہے۔ یہ پہلا منزل جہاں پہ جبریل نے روکا اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک شبہ بھی ذہن سے نکالتے جانا، روایت میں آگے بیان کرتا ہوں کہ جتنے مشاہدات ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ سرکار سوال کر رہے ہیں اور جواب کون دے رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا، اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، سوال کرنے والا ہمیشہ جاہل نہیں ہوتا، کئی دفعہ سوال کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اور رب پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب رب کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ کیا ہے، پتہ تھا لیکن رب چاہتا ہے میرا نبی بولے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میرا نبی اس چیز کو سمجھتا کیا ہے۔
سرکار کے سوال میں حکمت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا کہ سرکار نہ پوچھتے نہ جبریل بولتا، سرکار دیکھتے جاتے اپنے علم کے مطابق۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کیا کیا دیکھا اور کیسے کیسے دیکھا، کس کس چیز کو دیکھا؟ یہ ہمارے لیے سرکار سوال کرتے گئے، جبریل امین بتاتے گئے۔ پہلی منزل کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ شریف میں اتر کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں فرقب، تو پھر میں سوار ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے تھوڑا چل کر پھر کہا انزل، اتریے فصلے، نماز پڑھیے۔ سرکار اترے، نماز پڑھی۔ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ ہے صلیت بطور سینا، آقا طور سینا پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھی حضور نے نماز ادا فرمائی۔ پھر سفر آگے ہوا، تھوڑا آگے چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریل نے یہی کہا آقا اتریے، نماز ادا کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام اترے، نفل پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریل نے کہا یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ اور پھر خود بتایا صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ یہ چند جگہ ہیں جہاں پر سرکار نے اتر کر نماز ادا فرمائی اور جبریل کہتے رہے اور سرکار اتر کر نماز ادا فرماتے رہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مسجد حرام سب سے برکت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ جہاں بیت اللہ شریف ہے برکت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ سرکار کے سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد حرام شریف سے۔ پھر راستے میں مدینہ شریف میں بھی نماز پڑھائی گئی، طور سینا موسیٰ علیہ السلام جہاں رب سے ہم کلام ہوئے وہاں پر بھی نماز پڑھائی گئی، جہاں پہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پہ بھی نماز پڑھائی گئی۔ کیوں؟ سرکار کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ہر جگہ پہ فائدہ ضرور دیتی ہے، لیکن کچھ مقدس مقام ہوتے ہیں جہاں کی جگہ کو، زمین کو اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، وہاں پہ نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے سرکار کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پر بھی نماز پڑھائی، مدینہ شریف میں بھی پڑھائی گئی، اور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے وہاں پہ بھی نماز ادا پڑھائی گئی، اسی واسطے تاکہ پتہ چلے کہ جو جگہیں اللہ کے پیاروں سے تعلق رکھتی ہیں وہ جگہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقدس ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جا کر اللہ کے حضور سر بسجود ہونا یہ رب کو پیارا لگتا ہے۔ اس واسطے جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ اب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم چلے، فَأُتِيَ عَلَىٰ قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ۔ توجہ سے سننا، سرکار فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی سیر کے دوران، سفر کے دوران، ایک دن کاشت کرتے ہیں، زمین میں ہل چلا کے بیج ڈالتے ہیں، اگلے دن ان کی فصل تیار بھی ہو جاتی ہے، پک بھی جاتی ہے، اور وہ اپنی فصل کو کاٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ رب ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وہ ایسے منظر دکھا سکتا ہے، اور حکمت بھی تھی، سبق بھی تھا، اس واسطے اللہ کریم نے یہ منظر دکھایا۔ کیا دیکھا؟ ایک دن زمین میں ہل چلایا، دانے پھینک کے فصل کو تیار کیا، اسی دن تیار بھی ہو گئی، اگلے دن انہوں نے فصل تیار کو کاٹ بھی لیا اور اپنے لیے غلہ اور اناج بھی اکٹھا کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذہن میں وہ بات رکھنا، اسی لیے پوچھا تھا کہ ہم گناہ گاروں کو بھی پتہ چلے کہ معاملہ کیا تھا، اس واسطے سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ اب جواب سننا، اور ہمارے یہ سبق دیکھو کتنا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ تضاعف لهم الحسنہ ب700 ضعف وما انفقوا من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے آپ کو نظارہ کرایا تمہاری امت کے وہ لوگ جو رب کے دین کی نوکری کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ورکر ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی نوکری کرتے ہیں، دین کی راہوں میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا علم صرف کرتے ہیں۔
اللہ ان کی اس خدمت کو ادھار نہیں رہنے دیتا، رب دوسرے دن ہی ان کو بدلہ عطا فرما دیتا۔ دوسرے کاشتکاروں کی کاشت سال کے بعد فصل دے گی، پھل لگے گا سال کے بعد، اور ان کا کیا ہے، ایک دن فصل بوئی، اگلے دن رب نے پھل بھی عطا فرما دیا۔ اللہ نے یہ نظارہ کروایا کہ ان کے ساتھ اللہ ادھار نہیں رہنے دیتا۔ جب بھی یہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، کلما وما انفقوا من شیء فهو یخلفہ، جو بھی دیتے ہیں اللہ اس کے بعد ان کو مزید عطا فرماتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، اور بہتر رزق عطا فرمانے والی ذات اسی کی ہے۔ رب یہ نظارہ کروا رہا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس کی راہ میں کی جانے والی خدمت کا معاوضہ مہینوں کے بعد نہیں، سالوں کے بعد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بدلے ڈبل ڈبل بھی عطا فرماتا ہے، ڈبل سے بڑھ کر بھی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے بدلہ، اور اس بندے کے عمل پر اللہ اس کو آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں کام کرنا، اللہ کی راہ میں دین کی نوکری کرنا۔ قرآن فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے میرے بندو تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کی مدد کا محتاج نہیں، مطلب کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، پھر رب تمہاری بھی مدد فرمائے گا۔ کسی بھی محکمے میں کوئی شخص ملازم ہو، آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو، جن کا وہ محکمہ ہو، جن کا ادارہ ہو، جن کی کمپنی ہو، جن کی وہ فیکٹری ہو، مالک اپنے کارکنوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں کہ ہمارے ورکر سہولت میں رہیں، اور جتنے جو ہے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے ورکروں کو جتنی زیادہ سہولیات دیں گے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہوگی کہ ان کی سہولیات زیادہ ہیں۔ اور انہی اداروں میں کام کرنے کے لیے ہم لوگ در در کے دھکے کھاتے ہیں، سندیں لیں، پہلے پڑھا پھر سندیں لیں، سندیں اٹھا کر در در پہ گئے، کہیں کہیں بڑے بڑے افسروں کے پاس بڑی بڑی نیاز مندانہ حالت کے اندر، عاجزانہ حالت کے اندر جانا پڑتا ہے، کئی دفعہ جیبوں سے روپیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ ماؤں بہنوں کے زیورات بھی بیچ کر اس نوکری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر اس مقام پہ کہا کرتا ہوں، یہ دنیا کی نوکریاں ایک طرف، ان نوکریوں کو چاہنے کے لیے معذرت کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ اگر گلی کے اندر اخبار پہ لکھا ہوا نظر آ جائے نا کہ اسامیاں خالی ہیں، تو ہم اس اخبار کے ٹوٹے کو اٹھا کے صاف کر کے پڑھتے ہیں کہاں پہ جگہ ہے تاکہ ہمیں ملازمت مل جائے۔ اس ملازمت کے لیے ہم خواہش مند ہیں کہ ہمیں ملے، اور ایک طرف یہ نوکری ہے کہ رب بلا رہا ہے آ جاؤ میرے دین کے نوکر بن تو جاؤ، اور یہاں پہ فیسلٹیز کی کوئی حد بھی نہیں، جو اس کے دین کا نوکر بنتا ہے اللہ اسے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے۔ یہاں صرف رزق نہیں ملتا، عزت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے، مرتبہ بھی ملتا ہے، اور پھر مہینے شہینوں کی بھی قید نہیں، اللہ تعالیٰ بے حساب ہی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی محکمہ ہو، آپ لوگ سمجھدار بیٹھے ہو، ہر محکمہ جوائن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں، تعلیم اتنی ہو، عمر اتنی ہو، قد کاٹھ اتنا ہو، زیادہ عمر ہو گئی تو نوکری نہیں ملے گی، قد چھوٹا ہو گیا تو ملازمت نہیں ملے گی، تعلیم کم ہو گئی تو ملازمت نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہر محکمے کے پاس بڑی بڑی لمبی لمبی لسٹ ہوتی ہے شرائط کی۔ رب کے بارگاہ میں نوکری کرنے کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے سینے میں ایمان ہو۔ اس کے بعد رب نہیں پوچھتا قد چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، رب نہیں پوچھتا کہ تعلیم تیری بہت بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث ہے یا کوئی محلے کا جاہل بندہ ہے، رب پھر یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ جہاں پہ اس شیخ القرآن کی نوکری قبول فرمائے گا، اسی طرح اس غریب جاہل کی بھی نوکری قبول فرمائے گا۔ تعلیم بھی رب نہیں دیکھتا، رب کے ہاں پھر قد کاٹ کی بھی قید نہیں، عمر کی بھی قید نہیں۔ پھر دیکھ لو جہاں پہ بڑے بڑے مفکر دین کی خدمت کرتے ہیں رب قبول فرماتا ہے، وہاں پہ غازی علم الدین جیسا ان پڑھ بھی نوکری کرتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر دیکھ لو عمر کی بھی کوئی قید نہیں، کوئی چل سکے اس کی بھی نوکری قبول ہے، کوئی نہ چل سکے اس کی بھی قبول ہے، کوئی 50 60 سال 70 سال کا ہے اس کی بھی منظور ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے اس کی نوکری بھی قبول ہے۔ کتنا بڑا محکمہ ہے یہ، اور وہاں پہ فیسلٹیز کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہاں پہ جب تک آپ ورک کرتے رہو گے آپ کو معاوضہ ملے گا، پھر بعد میں پینشن ہوگی، لیکن رب کی طرف سے دیکھو مر بھی گئے قبر میں بھی سکون ملتا رہے گا۔
ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ نظارہ پہلا ہے جو سرکار نے دیکھا، اور رب نے بتایا کہ محبوب جو تمہارے دین کے نوکر بنتے ہیں ان کی خدمت کا بدلہ اللہ ان کو دوسرے دن ہی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ادھار نہیں رہنے دیتا، فوراً بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آگے سنیے، دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتی علی قوم، پھر حضور آئے ایسی قوم کے پاس تردح رؤوسہم بالسحر، کہ جن کے سروں پر بہت بڑا پتھر اٹھا کر سروں پہ مارا جاتا، اور سروں پہ وہ پتھر لگتا تو سر کچلا جاتا، اور جس وقت سر کچلا جاتا ایک دفعہ اذیت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ سر دوبارہ کامل طریقے سے بنا دیتا، پھر دوبارہ ان کے سر پہ پتھر مارا جاتا، پھر سر کچلا جاتا، پھر صحیح ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر کچلا جاتا، یعنی یہ سزا بھگت رہے تھے کچھ لوگ، اور نظارہ دیکھا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ بات بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کے مجرم ہیں یہ لوگ جن کے ساتھ یہ سزا والا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بڑی توجہ سے سننا، ہو سکے تو آگے بھی بتانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتانے لگے ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب فرض نماز کا وقت آتا یا فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے، تکلیف ہونی شروع ہو جاتی، ہائے ہم نماز ادا کریں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر بھاری ہوتے تھے نماز کی وجہ سے، کہ ہائے ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنے سے جن کے سر بوجھل ہوتے تھے اور سر میں تکلیف محسوس کرتے تھے کہ ہائے ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچل رہے ہوں گے۔ اب دیکھو ہماری ہمت ہے ہم اتنی سی تکلیف برداشت کریں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تو کوئی گلی میں چھوٹا سا روڑا اٹھا کے سر میں مارے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا، اور جب فرشتہ مارے پتھر اور سر بالکل کچلا جائے، پھر ٹھیک ہو پھر کچلا جائے، یہ تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس واسطے یہ نظارہ کرا کے رب نے حضور کی امت کو یہ سبق دیا کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز بہتا ٹائم بھی نہیں لیتی، 5 ٹائم اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی کو اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لینا بہت اہم ہے، اگر کسی کو نماز کی توفیق نہیں نہ ہوتی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مصروف ہوں، نہ، اصل میں اللہ نے اپنے پاکیزہ بندوں کی لسٹ میں سے اس کا نام ہی نکال دیا۔ اب اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں نماز پہ جاؤں۔ رب کی بارگاہ میں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کی روٹی بند نہیں کرتا، اسے رزق دیتا رہتا ہے، اللہ اس کی تنخواہیں نہیں بند کرتا، اللہ اس کی جائیدادوں کا پھل اور زراعت اور فصل یہ نہیں روکتا۔ جس سے رب ناراض ہوتا ہے اسے اپنے دربار میں جھکنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے، جب رب ناراض ہو جائے تو اللہ اسے اپنے دربار میں جھکنے نہیں دیتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ یوں ہی تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے دوران تقریر بتایا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ تو ایک شخص ان کے پاس آ گیا، اس نے کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ سارے گناہ میں کرتا ہوں، میں نے کہا اللہ دی خیر ہے، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، ریل پیل ہے دولت کی، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر رب کی سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے سجدے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، پھر اس بندے کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے۔ مت بھولنا اس بات پر کہ اللہ رزق صرف اپنوں کو دیتا ہے، نہ، اللہ رزق پرایوں کو بھی دے دیتا ہے۔ کافروں کے پاس رزق تھوڑا ہے، قارون کے پاس دولت تھوڑی تھی، رزق اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کی محبت اللہ صرف اپنے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔
جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے ان اللہ تعالیٰ یؤتی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پیار کرتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پیار نہیں کرتا۔ ولا یؤتی الدین الا من یحب، دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے رب پیار فرماتا ہے۔ اگر رب بلا رہا ہے اور دل میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، نماز پڑھے بغیر سکون نہیں نہ ملتا، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام اپنوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دربار میں میرا بندہ آئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بغیر اس کے حضور سر جھکائے بندے کا گزارا نہ ہو۔ تیسری چیز سنیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو پھر کیا دیکھا؟ ثم اتى على قوم على اقبالهم رقاع وعلى على ادبارهم رقاع، کچھ لوگ دیکھے جن کے بدن پہ کپڑے نہیں، چیتھڑے ہیں کپڑوں کے۔ چیتھڑے سمجھتے ہو؟ جیسے یہ گندگی کے ڈھیر پہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں نہیں پڑی ہوتی کپڑوں کی، لباس نہیں تھا، کپڑوں کے چیتھڑے تھے، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، مطلب مختلف قسم کے چیتھڑے ان کے بدن پر تھے، اور چل وہ یوں رہے تھے جیسے بھیڑ بکریاں اور اونٹ چلتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہم تو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ 4 پہ چلتے ہیں، وہ ایسے چل رہے تھے۔ سرکار نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وَيَأْكُلُونَ الضَّرِيَّ وَالزَّقُومَ وَرَزْقُ جَهَنَّمَ وَحِجَارَتُهَا، جہنم کے گھاس کو، جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہے اس کو، اور جہنم کے پتھروں کو وہ کھا رہے تھے۔ سرکار نے ایسے لوگوں کو دیکھا، یہ بھی سزا پانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ والا سلوک ہے کہ آج پہننے کے لیے ان کے بدن پہ کپڑے نہیں، یہ کپڑوں کی چیتھڑے ہیں ان کے بدن پر، اور گندگی خوراک کھا رہے ہیں، اور سیدھا چل بھی نہیں سکتے، جانوروں کی طرح یہ چل رہے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا ہؤلاء الذین لا یعدون صدقات اموالہم وما ظلمہم اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے رزق تو دیا تھا لیکن یہ اپنے رزق کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ دولت تھی لیکن زکوٰۃ کی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے سالانہ رب کا حق بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھایا ضرور لیکن اللہ کے دین، اللہ کے فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ اور یہ دیکھ لیجئے ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم پچھلے دنوں ہمارے پاس وہاں جامعہ میں ایک شخص آیا، وہ یہ پوچھنے لگا، اب آپ چونک جاؤ گے یہ مسئلہ دیکھ کر، وہ پوچھنے لگا کہ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ ہے نا، تو وہاں پہ ان کا بیلنس بڑا ہے، تو جب سال خامد کے مال پر گزرنے کے قریب آتا ہے نا تو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا مال اپنی بیوی کے نام منتقل کر دیتے ہیں تاکہ سال کے ختم ہونے پر میرا اکاؤنٹ میں کچھ نہ ہو، اور جب بیوی کا سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ ادھر اپنے خامد کی طرف منتقل کر دیتی ہے تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ زکوٰۃ دینے میں اتنا تکلیف، حالانکہ وہاں پہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ دیتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہائے کیوں دینے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، وہاں پہ دیے ہوئے صرف واپس نہیں لوٹتے، اللہ اس دیے ہوئوں کو 700 گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتا ہے۔ دینے میں حرج ہی کوئی نہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں، لیکن جب ہم اللہ کا حق اللہ کے دیے ہوئے مال سے ادا نہیں نہ کریں گے، پھر آپ دیکھ لو ہم ہر چیز پہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ماچس کی ڈبی بھی لو نا، ماچس کی ڈبی بھی، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اصل پرائز اتنے ہیں، آگے پلس ٹیکس اتنا ہے، وہ ٹیکس اور پرائز جمع ہو کے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماچس کی ڈبی پہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب رب کا حق دینا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کریم نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے نام کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ 40واں حصہ ہے ہی کیا، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، یہ کتنا مختصر سا حق ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے طلب فرمایا کہ میرے رزق میں سے میرے بندوں کے لیے تم یہ رزق کا حصہ نکالو،
اور ان کو دینے سے کم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم دو گے تو میں تمہیں بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ جیسے پہلا حصہ سنا کہ وہ ایک دن فصل کاشت کرتے ہیں، اگلے دن پھل ہی مل جاتا ہے، تو دینے میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن ہمیں اگر اس کی ادائیگی میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر سزا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے۔ آگے سنیے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم ایسی قوم کے پاس آئے بین ایدیہم لحم ندیج فی قدر، تو ان کے سامنے ایک ہانڈی دیگ کہہ لو پک رہی ہے جس کے اندر گوشت ہے بڑا اچھا اور بہترین پکا ہوا، الطیب پاکیزہ خوشبودار اچھا گوشت ہے، اور دوسری طرف ایک ہانڈی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر گوشت ہے کچا اور ہے بھی بدبودار اور ہے بھی گندا۔ اور ایک قوم حضور نے دیکھی کہ وہ پکا ہوا خوشبودار اچھا گوشت چھوڑ کر گندا بدبودار قسم کا غلیظ قسم کا گوشت کھانے کی طرف جا رہے ہیں اور اس گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ عمل ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل عرض کرنے لگے، توجہ سے سننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت کے مسئلے کے بیان میں کوئی پردہ شرم نہیں ہوتی، وہ مسئلہ کھل کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ جبریل نے آگے بتایا، یہ کتاب میں موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق حلال کی بیویاں تھیں، جن کے ساتھ ان کا نکاح بھی تھا، وہ اپنی حق حلال کی بیویاں تھیں، حق حلال کی بیویاں چھوڑ کر حرام کی عورت کے پاس جا کر رات گزارا کرتے تھے۔ مطلب بدکار قسم کے بد کردار قسم کے لوگوں کی یہ مثال ہے کہ ان کے سامنے خوشبودار پکی ہوئی دیگ اور ایک طرف گندا غلیظ اور گندے غلیظ کی طرف جا رہے ہیں اور پکی ہوئی خوشبودار کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو حق حلال کی پاکیزہ بیوی ہے اس کے ساتھ وہ تعلق رکھنا یہ تو کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کی ہے تو آپ کے لیے حلال کی، اسے چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ تعلقات باندھ لینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر اس طرح دکھایا گیا تاکہ امت کو بتلایا جائے اور امت کو پتہ چلے کہ جو رشتے تعلقات رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے حلال کیے ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، اور جن تعلقات کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا چاہیے۔ کہاں ہے پورا عمل بد کرداری کا؟ ہمارا دین تو ہمیں نگاہ بھی نہیں اٹھانے دیتا کہ نگاہ بھی کسی غیر پر پڑے۔ شریعت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہماری آنکھ